बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, अगर इन दिनों में हम बात करें कि हुकूमती सियासी जमातें किस किस सियासी रहनुमा से नाराज़ हैं, तो सबसे पहला नाम जहन में आता है इमरान खान का। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे कयास करते हैं तो नाम सुनने में आता है और महसूस होता है, वो नाम है शेख रशीद अहमद का। तो हुकूमत या हुकूमती सियासी जमातें शेख रशीद अहमद साहब से क्यों नाराज़ हैं और उनकी गिरफ़्तारी का जो मामला था वो क्या था, किसकी नाराज़गी की वजह से उन्हें गिरफ़्तार भी होना पड़ा, बात करेंगे आज शेख रशीद अहमद साहब के साथ। वो हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी इंटरव्यू में। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, क्यों नाराज़ है हुकूमत आपसे? कौन सी हुकूमत? शहबाज की हुकूमत, ये टका से टका टोकरी हुकूमत, या जरदारी की हुकूमत, या फजल रहमान? ये एक स्क्रैप का माल है, कचरा है। कोई और नाराज़ है तो वो अल्लाह उनको राज़ी करे। बाकी ये हुकूमत तो मैं इसको हुकूमत ही नहीं कंसिडर करता है। एक साल में आप देखें तबाही, अभी तक IMF, अभी इस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, IMF से तबाही बर्बादी 10 रुपये का बम ईद से पहले गिरा दिया है, और अभी तक IMF की डील नहीं हुई, और केसेस ये समझ रहे हैं इनके ख़त्म हो गए। मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हुए, ये जेल जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये जिन्होंने तरमीमें की हैं और अदलिया से लड़ रहे हैं। तो अगर एक और हुकूमत भी होती है, वो खफा हो गई है, तो बस मैंने तो नहीं सोचा था वो कभी खफा होगी। 1 साल से उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है, जो असली हुकूमत है। ना मेरा उनसे राब्ता है, ना उनका मुझसे राब्ता है। मेरा दिल टूट गया उन्होंने जिस तरह मुझसे बिहेव किया। गिरफ्तार, मैंने शोर नहीं डाला, बाहर आ गए, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, वो ज़्यादा कोई नहीं। हमने अयूब खान के किले में भी हमें बिस्तर मिलता था जी। ये आप सुनकर शेख साहब, आपने जो बात की कि इस सियासी हुकूमत की नाराज़गी कोई अहमियत नहीं रखती, जिस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट हुई, खासकर कचहरी वाला वाक़या, कचहरी में नहीं हुआ, ये कहीं और हुआ। एक धक्के वाला जो कोई वाक़या हुआ था, वो धक्का चमको का, वो SHO जो है वो आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने ख़ास तौर पर वहाँ पे जो है, चमको ही कहते हैं, क्या शहर का नाम है लियारी, उधर मोचको कराची। ओके। उसने बदमाशी की, उसने धक्का दिया, और बाकी जो मेरे साथ ज़्यादती हुई वो थाना इंडस्ट्रियल एरिया से मुझे ले गए और मेरी आंखें बंद कर दी, हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए 3 घंटे के लिए। कभी सोचा था कि इतना अरसा वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, रुकन कौमी असम्बली शेख रशीद अहमद, जिन्हें कहा जाता था कि वो मुल्क के ताकतवर तरीन सियासतदान है, उनके साथ इंग्लिश में कहते हैं ना, एवरी डे इज़ नॉट संडे। इनसे तो मैंने ये तोक़े नहीं की थी, क्योंकि मैं इनका अभी भी मैं चाहता हूँ कि इनसे सुलह हो इमरान खान की या आपकी। इमरान खान की सुलह पे हम बाद में बात मैं तो एक सीट की सियासत करता हूँ जी, 16 दफ़ा वज़ीर रह चुका हूँ। असल तो सुलह उसकी ज़रूरी है, वज़ीर आज़म तो उसने बनना है ना, मैंने तो नहीं बनना। वैसे अगर आपके ख्याल में, आप चूँकि उनके बड़े करीब भी रहे, गलती इमरान खान से कहाँ हुई? बड़ा मुश्किल सा सवाल कर दिया। गलती दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी, दोनों एक दूसरे के साथ। आप ये कहें कि 50-50 का प्रोग्राम जो TV पे होता है ना, ये सियासत में लगा हुआ था, दोनों तरफ से थी। आपने कोई फायर फाइटिंग, क्योंकि आपके दोनों साथ ताल्लुकात, उनके साथ कोई एक हिस्ट्री? खान ने मुझे कहा तू बीच में से निकल जा। आप समझते हैं यहाँ खान ने गलती की? आप क्या रोल प्ले कर सकते थे? मैं मिन्नत समाजत ही कर सकता हूँ ना जी, और क्या कर सकता हूँ। मिन्नत समाजत, कोई अंडरस्टैंडिंग में। जैसे खान ने जो लोग खान के लिए रोल अदा कर रहे थे वो नाकाम हुए, और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो सारे नाम तो थे लेकिन नए चेहरे ही थे ऐसे क्राइसिस के लिए। और दोनों दफ़ा जब उन्होंने राब्ता कायम किया तो मैंने खान को कहा। अच्छा, उन्होंने आपसे राब्ता किया था? किया राब्ता कि भाई ये गलत हो रहा है हमारा, इसको समझाओ। वो मसले को हल करना चाहते थे। वल्लाह आलम बिस्सवाब, इमरान खान नहीं करना चाहते नहीं, वो जिन्होंने आपसे 2 बार, ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे कहा कि ये गलत कर रहा है। लेकिन एक बात जो थी कि भाई वो इस हद तक हालात की कशीदगी के लिए तैयार नहीं थे, इलेक्शन के लिए वो तैयार थे।
آپ کے خیال میں خان صاحب نے بھی تھوڑا سا ضد میں چیزوں کو، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں بہت زیادہ؟ مطلب 1 سال سے جس ہدف کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، ہمیں وہ ہدف حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں جی، یہ ہدف تو اسی کا ہے، چاہے چیں کرو چاہے بیں کرو، سر نیچے کرو لاتے اوپر کرو، یہ ہدف تو اسی کا ہے۔ دیکھیں میں تو صحیح۔ آپ کو ایسی بات کہوں کہ وہ مرے نہیں تو الیکشن ہی ان سے اس کی حکومت نہیں رک سکتی۔ اچھا، یہ جو بات آپ کرتے ہیں، سہیل وڑائی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک جملہ کچھ عرصے پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا 88 میں بیوی کے پاس بھی مقبولیت تھی، قبولیت نہیں تھی۔ تو آج 88 اور آج کے حالات میں شیخ رشید احمد کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بڑا فرق نظر آتا ہے جی، لوگوں میں بہت۔ میرا اپنا حلقہ جو ہے میں اس کو بالکل خانہ جنگی کا حلقہ دیکھتا ہوں جی۔ میں روزے میں میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں ابھی یہ جا رہا ہوں، میک اپ شیک اپ تو نہیں میں کرتا، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ ہی نہ کچھ ہو جائے۔ سر عام لوگ اب کیا آپ سے عرض کروں، میں نے روزہ کھولنا ہے، کھول کے آ کے تو رات والی نہاری کھانی ہے کل، کیونکہ نہاری والے نے جو میرے خاص سپورٹ، انہوں نے کہا جی کہ صبح ہم دکان نہیں کھول سکتے، پستول والا آتا ہے۔ اچھا، دودھ والا بھی کہتا ہے پستول والا آتا ہے، دہی والا بھی کہتا ہے۔ راول پنڈی میں یہ صورت حال ہے۔ سر جی میں نے اعلان کیا ہے کہ ان کو جو مانگو دے دو۔ کل میں وہاں موجود تھا، ایک عورت کا پرس کھول چھین کے میرے سامنے 2 لڑکے بھاگے۔ اب میں کیا کروں، میرا نشانہ اتنا ہے کہ میں فائر کھولوں پیچھے سے کسی اور کو لگ جائے، این مین لال حویلی کی ساتھ سے۔ یہ تو آپ حالات کی بات کر رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے میرے لیے یہ حالات بہت خوفناک ہے کہ لوگوں کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، لوگ ہمیں بھی کوئی بہت ٹارزن کا بچہ نہیں سمجھ رہے، ہمیں بھی وہ کہتے ہیں آپ کی تو 2 گاڑیاں جی، پیٹرول آپ کی تو کہیں ریزرو پہ نہیں رکتی، ہم تو فیض آباد جاتے ہیں ریزرو لگ لیکن ایک جاتے۔ بات بتائیں، اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی، عمران خان وزیر اعظم رہ جاتے، جو فیصلے انہوں نے کیے تھے، جس طرح پیٹرول IMF سے معاہدے کیے تھے، تو یہ حالات آج ان کے لیے بھی اسی طرح نہ ہوتے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں تو 2-3 مہینے پہلے چاہتا تھا کہ حکومت ہم توڑ دیں، عدم اعتماد سے 3 مہینے پہلے آپ 2-3 مہینے پہلے میں نے وجوہات؟ مہنگائی تھی، لوگ ہم سے خوش نہیں تھے۔ یہ جو بم ان پہ گرا ہے، یہ بم وہ خود کہتا ہے کہ مجھ پہ گر رہا تھا جو ان پہ گرا ہے، صحیح۔ یہ میں نہیں کہتا، عمران خان کہتا ہے پہاڑ کا تودا گر رہا تھا، میں پیچھے ہو گیا اور یہ نیچے آ گئے۔ سو ہم تو اتنی مہنگائی کو فیس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ الیکشن 1 سائیڈڈ ہوگا، PTI والے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر یہ 14 کو الیکشن ہوتا ہے تو یہ صرف PTI کے درمیان ہوگا، نون نوشون کچھ نہیں ہوگی۔ ایک حلقے میں 19-20 کینڈیڈیٹ ہیں، جو ہارے گا وہ بھی PTI کا ہوگا، جو جیتے گا وہ بھی PTI کا ہوگا، اور PTI کے خلاف سازش ہوگی کہ جو کینڈیڈیٹ دم خم والے ہیں اس پہ لوگ ہاتھ رکھیں گے کہ تو لڑ پتر یہ جائیں تے۔ وہ پاگل تو نہیں ہوگا وہ۔ ایسی صورتحال میں اگر PDM اکٹھے ہو کے لڑتی ہے تب PTI کو نقصان ہوگا؟ پھر بھی نہیں ہوگا؟ حالات شیخ صاحب کافی، آپ چونکہ قومی دیکھیں PDM، یہ سارے PDM کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں 13 پارٹیوں کو آپ کے سامنے آپ سینٹرل پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب کو ملا کے؟ ساؤتھ میں لے لیں، ساؤتھ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لولے ہیں، سادے ہیں اور لائی لاگ ہیں، ان سے زیادہ چلاک کوئی نہیں ہے۔ کیسے ذرا ڈیفائن کریں؟ سر یہ مطلب کے لیے بڑے چلاک ہیں، یہ ادھر ہی جاتے ہیں جدھر پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں نا ہماری اتنے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اشارے کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ اشارے اسی کا کرتے ہیں نا جس کی حکومت بننے لگی ہے نا، راہ چلتے شیخ رشید کے اشارے پہ تو نہیں آپ کے چلتے۔ پرانے دوستوں کے اشاروں پہ نہیں چلتے؟ پرانے دوست کون رہ گئے جی؟ پرانے دوست اب دنیا سے تقریباً، اب یہ نئے، پرانا مشرف دوست تھا، بہت زبردست گریٹ دوست تھا، دنیا میں نہیں ہے۔ ہمایوں اختر کا والد نہیں ہے، جو دوست تھے جینوئن، رات کو جہاں سوٹا لگا تھا، جہاں ہر روز محفل سجتی تھی۔ یہ لیفٹیننٹ احسان صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت دے، 2-3 حامد صاحب چلے گئے میری گلی کے، میری گلی نے بھی تو 2-3 جرنیل پروڈیوس کیے ہیں نا مطلب جنرل۔ شیخ صاحب کی گفتگو سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ شیخ صاحب
پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ہاں جی, میری اس کے ساتھ 1 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے. نہیں, 1 سال سے رابطہ نہیں ہے, اس سے پچھلا تو باجوہ صاحب کے زمانے میں تو رہا. میرا تو ٹھیک ہی تھا جی. اچھا, میرا کوئی دیکھیں, میں کورونا مجھے 2 دفعہ ہوا, انہوں نے بڑا خیال رکھا. صحیح. باقی لڑائی بڑی تھی مجھ سے, آپ سے بڑی تھی لڑائی مجھ سے بڑی تھی. میں ایک چھوٹا سا وزیر تھا, اچھا, نہ شیخ مجھے رشید عمران سے خان نے کچھ کہا, نہ مجھے فوج نے اچھا, کچھ شیخ رشید چونکہ عالمی معاملات کو اور قومی معاملات کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں, شیخ رشید سے اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا عمران خان کا, وہ درست تھا یا آپ کے خیال میں ایگزیجریٹ ہوئی چیزیں؟ دیکھیں, عمران خان ان کی بھی نظر میں پہلے سے ہی وہ طالبان خان کہتے تھے اس کو, صحیح. کیونکہ وہ یہ کچھ کرنے کے لیے ڈرون وغیرہ کے لیے نہ اس وقت تیار تھا نہ اب تیار ہے, صحیح. اور اگر حکومت میں آ گیا تو پھر بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح. ہم اپنی سرزمین کی ڈرون کی اجازت نہیں دیں گے, یہ دیں گے, آج یہ دیں گے, آج کی تاریخ میں نوٹ اچھا, کر. خان صاحب کہتے ہیں یہ اجازت دے چکے ہیں, آپ کی معلومات کی؟ ہاں, میری خیال بھی یہ ہے کہ میں ظاہر خان کی معلومات کو نفی تو نہیں کر سکتا, لیکن اس خطے کی صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ ایران کی ایمبیسی کھل گئی ہے سعودی عرب میں, ایران کی ایمبیسی کھل گئی ہے یو اے ای میں, ادھر سے دمشق والے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. سعودیز امریکن سے نکل کے چائنیز انفلوئنس میں آ رہے ہیں. کل امریکہ کا بہت بڑا آدمی سعودی عرب گیا, صحیح. اور بہت بڑا آدمی, لیکن انہوں نے اس کو رسپانس نہیں دیا. اور میرا دل کہتا ہے کہ اگر ایم بی ایس چاہے, شہزادہ نائف میرا بہت اچھے دوست ہیں, لیکن میرا اتنا سائز نہیں کہ میں ایم بی ایف سے, ابھی سعودی عرب عمرے سے آیا ہوں, کہ ایم بی ایس کو میں کہتا کہ بیچ میں پڑھو اور عمران خان کی صلح کراؤ. گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد آپ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب, آپ نے جو بات کی, کیا اس کے لیے آپ نے کسی چینل کو اپلائی کرنے کی کوشش کی یا صرف یہ آپ کی خواہش تھی؟ اس پر میں جواب نہیں دوں گا. مطلب اس کا نتیجہ آنا ابھی نہیں رہتا ہے اس لیے یا اس لیے نہیں؟ میں نے آپ سے بتایا نا کہ شہزادہ نائف سے میری بہت دوستی ہے, تو کوئی پیغام ہونے ہی دیا؟ لیکن ادھر سے کوئی مجھے, لیکن میری خواہش ہے کہ سارے جھگڑے جو ہیں اس کا حل جو ہے وہ اسی مہینے میں 10-15 دن میں نکل آنا چاہیے, ورنہ کام بڑا خراب ہو جائے گا, ورنہ مارا ماری شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا کام خراب؟ ہم 47 سے یہ سن رہے سر ہیں, ملک وہ اس نازک وقت دور سن میں, رہے ہیں, نازک وہ اس موڑ وقت سن پر ہے. رہے تھے, وہ اس وقت سن کیا رہے ہو تھے. جائے گا؟ سر ہم دیکھیں نا, میں نے آپ کو عرض کی کہ 6 نومبر 1968 کو میں نے لیڈ کیا ایوب خان کے خلاف, اور امین شہید اور 4 لال ویلی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, 6 لوگوں کی لاشیں لے کے آیا. پہلے دن 4 لے کے آیا, پھر 2 لے کے آیا. اس وقت مرنا اور مارنا جو ہے نا, وہ مار دیے پولیس نے, سردار وکیل نے. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. یہ سالہ فون ایٹم بم جو ہے نا جی لوگوں کی جیب میں, یہ تو غدر مچا دے گا جی اس ملک میں. آپ سمجھتے ہیں پرانی موومنٹس میں ٹیکنالوجی کے نہ ہونے نے اثر ڈالا اور اب اس کا اثر زیادہ؟ ہاں, یہ خانہ جنگی ہوگی, لوگ لوٹ لیں گے سب کچھ, ہیو اور ہیو ناٹ کی لڑائی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسے ترکی یا ایران جیسے انقلاب ہمارے جیسے ملکوں میں آ سکتے ہیں, جہاں اتنا آٹا مہنگا ہونے پہ عوام نہ نکلے, پیٹرول مہنگا ہونے پہ عوام نہ نکلے؟ کہاں پہ ہم نے دیکھا ہے روڈ بند ہے, ٹھیک ہے وارداتیں بڑی ہیں, وہ آپ کا جو پنڈی کا آپ نے حوالہ دیا ٹھیک ہے, لیکن عوام کی بھی تو ایک بے حسی شیخ صاحب نظر آتی ہے. عوام نے جب ذلیل و رسوا ہو کے اور سسکیوں میں, اور کاش آپ یہ کیمرہ میرے قبرستان میں لے کے جائیں شادی ٹالیاں کا, جہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اگر جنازے کے قبر کے پیسے نہ ہوں تو اس نمبر پہ فون کریں. کاش آپ جہاں مردے کا سامان ملتا ہے وہاں اس کیمرے کو لے کے جائیں. میں تو سمجھتا ہوں ہم ختم ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا. ہاں کچھ ٹھیک دن بات پہلے ہے, ان کا لمبا عوام ڈیفالٹ کر رہے ہیں نا. پاکستان چور چکے لٹیرے تو ان کے ہیں نا, صحیح. ڈیفالٹ تو عوام کر رہا ہے نا.
پاکستان وہ کہہ رہے ہیں سری لنکا اور گھانا نہیں بنے گا کیونکہ یہ اٹامک بم ہے اس کے پاس. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں ہم پہ کوئی ایسی صورتحال بھی آ سکتی ہے کہ ہمیں یہ طاقت سرنڈر کرنی پڑے. شیخ رشید احمد وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں. آپ خان صاحب کی اس رائے سے متفق ہیں؟ کیونکہ میں نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے کرنل قذافی کے ساتھ, احمدی نژاد کے ساتھ, صدام, اور میں خاص الخاص تھا, اور مشکلات دیکھتے ہیں, کافی مشکلات دیکھتا ہوں. اور عبدالقادر ڈاکٹر قدیر کے ساتھ میرا کمرہ بھی سانجھا تھا, میری بڑی دوستی بھی تھی, اور اس کے جنازے کے لیے بھی میری بڑی ایفرٹس تھی کہ وہ قومی سوگ منایا جائے, اور اس میں تنہا میرا رول تھا, بالکل باقی لوگوں کا رول نہیں تھا. شیخ صاحب ایک چیز جو آپ نے کچھ دن پہلے بلکہ میرا خیال ہے 2 دن پہلے کہیں عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہی, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم پولیٹیکل ہو چکے ہیں. شیخ رشید احمد پھر اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں, انہیں انٹروین کرنا چاہیے. اگر انہوں نے ایک ماضی کی غلطیوں سے انٹروین ہو جائے گا, میرا مطلب ہے آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک میری رول خواہش پلے ہے کریں. وہاں پہ دیکھیں نا, آپ جا رہے ہیں, پرانا پاکستان کہتے ہیں چھوڑ دو, نیا چھوڑ دو, دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو غریب کے لیے تو وہ حقیقی پاکستان میں جان ہونا, وہ کس طرح انہوں ڈلے نے گی. کہا نا, انہوں نے جو بات چیف آف آرمی اسٹاف دیکھیں جی, حالات کے ٹھیک نہیں ہو سکتے اسٹیبلشمنٹ کے رول ادا کیے بغیر. میں آج آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ اگر رول ادا کرتی بھی ہے تو بھی پولیٹیکل پارٹیز آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا دور جا چکی ہیں کوئی کہ دور نہیں جا سکی. بے ایمان ہے فضل الرحمان پرلے درجے کا, اور آصف زرداری کرپٹ, ڈس آنیسٹ. آپ کو لگتا ہے دونوں مل کے دنیا نون لیگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, زرداری اور مولانا؟ مجھے یہ نہیں پتا. مجھ سے ڈاکٹر اس نے قمر جاوید باجوہ نے کہا ایک دن سیڑھیوں سے اترتے ہوئے, جب حکومت ختم ہو رہی تھی, شیخ رشید میں فوری الیکشن کرنا چاہتا تھا. یہ جو کچھ بھی اس نے کہا, آصف علی زرداری کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے, ورنہ میں یہ حکومت نہیں ختم کر رہا تھا, میں الیکشن میں جا رہا تھا. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا معاملہ, جیسے زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ باجوہ صاحب نے انہیں مارشل لا کی دھمکی دی. یہ نہیں مجھے پتا. باجوہ نے اتنی مجھ سے بات کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں, تو رکاوٹ جو ہے آصف زرداری تھا, اور سب سے بڑی اس ملک کی بیماری بھی وہی ہے. شیخ صاحب آصف علی زرداری کے متعلق ماضی میں اس گرفتاری سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آپ کوئی براہ راست کامنٹ زیادہ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود آپ کی گرفتاری ہوئی, آپ کے, اور جیسے آپ نے ایک آدھا انٹرویو میں بھی کہیں پہ کہا تھا آپ کی ان سے 1 یا 2 ہی ملاقاتیں, 1 ملاقات. اس کے علاوہ کیا ایسی بات ہوئی جو آپ کے اتنا خلاف ہو گئے ہیں یا آپ ان کے اتنا؟ یہ جو میرے ساتھ سب کچھ ہوا یہ اس نے کروایا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چور آدمی ہے, گھٹیا آدمی ہے. مجھے سارا پتہ ہے کہ آصف زرداری نے بے نظیر سے کیسے شادی کی. میں بڑے ہائی رینکس میں بیٹھتا تھا. صحیح. اس کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی, کس طرح اس کو خراب کیا گیا, صحیح. کس طرح اس نے اپنے آپ کو مینج کیا. میری طرح کن ٹوٹا تھا یہ. صحیح. جی, آپ کو ٹکا ٹوکری سے. اسی وجہ سے آپ سے نہیں اب نہیں, یہ جو کچھ 16 دن میرے ساتھ زیادتی ہوئی یہ آصف زرداری نے کروائی, اور کہہ کے کروائی. اس کا ذمہ دار آپ نون لیگ کو نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے. رانا ثناء اللہ, رانا نواز ثناء شریف اللہ کو نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے. یہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ آصف علی زرداری یہ 16 دن جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ آصف زرداری اور بلاول نے کرائی ہے, اور میں چھوڑوں گا نہیں. اچھا. آپ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پنڈی کے کچھ اہم پروجیکٹس میرے خواب ہیں وہ ہو جائیں, میں اس کے بعد الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. اب اس صورتحال میں شیخ رشید پارلیمانی سیاست میں رہیں گے, نہیں رہیں گے؟ میرا ایک نالہ لئی ہے جی, ہسپیٹل انہوں نے روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسکول کی آخری چھت پہ صرف ایک لنٹر پڑنا ہے. صحیح. میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں بس. اگر حکومت نے نہیں کیے یہ کام مکمل, آپ کی ضد میں ہی صحیح, تو شیخ پھر تو میں نہیں چھوڑوں گا, پھر تو میں الیکشن لڑیں گے. آپ کہہ رہے ہیں یہ پروجیکٹس کمپلیٹ اگر یہ کر دیں تو میں ابھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. نالا لئی کا میرا مین مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اگر 2 پروجیکٹس کریں تو آپ پارلیمانی سیاست سے 2.25 پروجیکٹس. میرا کتنی بندے نے سیاست کرنی ہے 72 سال کی عمر. مطلب آپ نون لیگ کو ایک اچھی آفر دے رہے ہیں کہ پنڈی میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اگر میرے پروجیکٹس کمپلیٹ کر دیں. پی ٹی آئی تو لڑے گی وہاں سے, پھر بھی لڑے گی. اچھا شیخ صاحب, ایک بات جو آپ نے کہی نئے اور
پرانے پاکستان کی. نئے اور پرانے پاکستان کے معاملے پہ انہوں نے کہا ہمارا پاکستان. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید بھی ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے, ہمارا پاکستان, لیکن کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں نئے پاکستان والے کے ساتھ. ایک چیز بڑی واضح ہے کہ میں فوج سے لڑنا نہیں چاہتا, لیکن میں عمران خان کو چھوڑوں گا نہیں چاہے میری جان چلی جائے اس لڑائی تک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم دو محبتیں ہوں؟ ہاں, یہ سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں. دیکھیں نا, اس وقت میں اگر بزدل بنوں اور میرا ضمیر جو ہے اس نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا, میری کو اس سے دوستی نہیں تھی, میں اس کی پارٹی کا اب بھی آدمی نہیں ہوں, میری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے. مشرف کے دور میں آپ ان کے ناقدین میں تھے, سخت ناقدین. میں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, صحیح, اب بھی وہی کروں گا. صحیح, پچھلے 60 سال سے اسی نشست پہ ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہو جائے, اور اس کی کوئی بھی قیمت چکانے کو شیخ رشید تیار ہے. ان کا بن جائے, حکومت میں آ جائے, پھر میں چھوڑ دوں. اچھا, اگر عمران خان حکومت میں نہیں آتے, پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, وہ نتائج کو قبول کر لیں گے؟ کر لے گا, کیوں نہیں کرے گا. لیکن میں گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ اس ملک میں واحد اسٹوڈنٹ, میں ورکر ہوں جس سے اسکول میں جس کا کورٹ مارشل ہوا فوجیوں میں یا خان نے کیا. پہلے دن جس شخص کا 10 کوڑے اور کورٹ مارشل ہوا, پہلے دن وہ شیخ رشید تھا. اسٹوڈنٹ لائف سے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والا شیخ رشید اب اس ایج میں دوبارہ لڑ رہا ہے. لڑائی نہیں کر رہا, وہ خام خواہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میری آنکھیں بند کی آپ جائے. کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب نے بھی زیادتی کی. آصف زرداری نے ہی کروائی, لیکن ان کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روک سکتے تھے؟ نہیں, میرا مطلب ہے ان کو کہتے کر دیں گے بھائی, یہاں نہ میرے ساتھ یہ کرتے, اور میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس, میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں. صحیح. کسی نے آپ کو یہ پیغام کبھی دیا کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں, آل از ویل ہو جائے؟ پہلے دن ہی دیا تھا, سب سے ٹاپ لوگوں نے دیا, لیکن میں نے یہ بات خان کو نہیں بتائی, ان کو ضرور کی کہ میں, میرا ضمیر اور میرا شہر وہ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. آپ کا شہر تو ان کے پاس ہے. کسی کے پاس نہیں ہے, عمران خان کا اس وقت. جھوٹ ہے, کسی کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ پرچیاں کٹائیں گے ادھر سے نون لیگ سے, اور جو بھی کیمپ ہیں, اور ووٹ کسی اور کو ڈالیں گے. ان کا ووٹ نہیں ہے وہاں پہ. چلیں, شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے تقریباً ہم آخری سیگمنٹ میں, اور ذرا انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ نیشنل سچویشن پر شیخ صاحب سے بات کریں گے. شیخ صاحب, آپ نے بات کی ایران, سعودی عرب تعلقات, چائنا کا رول. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ڈیفائننگ وقت تھا پاکستان کے پاس اپنی الائنمنٹ کرنے کا, بجائے اس کے کہ ہم انٹرنیشنل الائنمنٹ میں اپنی جگہ بناتے, ہم اپنی معاملات میں الجھے؟ بہت زبردست بات کی آپ نے, بہت زبردست بات کی. جب میں ایران جاتا تھا تو ایرانی جنرلز اور بریگیڈیئرز نے دعوت کی, تو اس میں 2 بریگیڈیئر ایسے تھے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارے سبجیکٹ تھے پروموشن کے, فینٹم آف لال حویلی. اچھا, تو ہمارا تھیسز آپ پہ ہے, ہم دونوں کا. دوسرے کا نام میں بھول گیا کہ اس کا کیا اسٹڈی ٹاپک تھا. صحیح. سیکنڈلی چین سے میں ان 6 لوگوں میں تھا جس کو چین لائی, اور انڈین کی مین جو ہرائکی کیا کہتے ہیں اس میں وہ سمجھتے تھے. مجھے آ کے مشاہد حسین نے ریپلیس کیا, کیونکہ اس کی انگریزی اچھی تھی, میری رائٹنگ پاور. اچھا, مشرف صاحب کے زمانے میں؟ نہیں, مشاہد حسین. ہاں, مشرف سے تو میری دوستی نہیں, چائنیز کے ساتھ جو معاملات. چائنیز نے جتنا, میرا مطلب ہے وہ اس نے مجھے ریپلیس کیا وہاں پہ اپنی رائٹنگ پاور کے. دوستی میری ختم نہیں ہوئی, ابھی انہوں نے مجھے دعوت دی ہے. میں نے پرسوں خان صاحب کو کہا میں نے چین جانا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں. تو خان صاحب نے کہا ٹھہر جاؤ ابھی. پچھلی دفعہ تو مجھے کہا چلے جاؤ, تو ابھی کل پرسوں میں ملا, اس نے کہا نہیں ابھی نہیں جاؤ, 21 تاریخ کے بعد اہم سیاست شروع ہونی ہے. آپ چائنا کو اتنا قریب سے جانتے تھے, سی پیک آپ کو پتہ ہے چائنا کے لیے, پاکستان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل تھا. خان صاحب کے 3.5 سالہ دور میں بریکیں لگی ہوئی تھی سی پیک کو, آپ نے خان صاحب کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کرپشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیخ رشید اس میں
میں نے 16 وزارتیں کی ہیں، لیکن سی پیک ہونا ضرور چاہیے، لیکن اس میں بعض چیزیں دیکھنے کے ضروری تھی۔ مثلا جو کام شی پونگ نے اپنے ملک میں کیا نا، پاکستان میں بھی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کرپشن کیا وہی ہونا چاہیے۔ اگر میرا بس چلے تو جو ایم بی ایس نے رٹس ہوٹل میں ان سب کو بند کیا، یہ میں پاکستان کے شہباز، زرداری، سب خاندان کو یہاں میں کسی میریٹ پی سی میں بند کر دوں، پیسے لاؤ ورنہ الٹا لٹکا دوں گا۔ شیخ صاحب، یہ خیالات آپ کے ان تمام لیڈرشپس کے لیے ہیں؟ جو کہانیاں ہم عثمان بزدار کی سنتے ہیں یا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح تو کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک، نہیں ہے۔ یہی سلوک ہونا چاہیے جو بھی کرپٹ آدمی ہے۔ تو پھر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ اپنے کسی پرانے دوست مشرف جیسا دور لانے کی بھی خواہش مند ہیں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو پولیٹیکل کسی بھی ایرا میں میں ممکن دور نظر یہی نہیں چاہتا آتا۔ ہوں، مشرف کرپٹ آدمی نہیں تھا۔ دیکھیں میں ایسے نہیں اب مر گیا، مطلب کوئی لوگ باتیں ماشاء اللہ کریں۔ لگے، دیکھیں کوئی جب ایسی میں ریلوے منسٹر بنا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی بیٹی بیچاری ہر ہفتے کے روز، صبا بھابی نے مجھے کہا کہ شیخ رشید اب ذرا دیکھنا، پہلے تو ہم نے تمہیں بتایا نہیں کہ یہ ہر ہفتے کو وہاں ریل کی 4:30 بجے ریل کار کے ساتھ آتی ہے گھر، تو لاہور سے سوموار کو پنڈی۔ لاہور سے پنڈی ہے۔ میں نے کہا میں ریلوے کا وزیر ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر میں نے پولیس میرے پاس تھی، میں نے اس کمرے میں ذرا کہ اس نے تو کوئی چارٹر پلین نہیں کرایا، اور اس کا بیٹا بھی کئی دفعہ لال ویلی ویسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ تو مشرف کا بیٹا ہے، تو ویسے ہی آ جاتا ہے، تو پریز اکیلا اکیلا بیٹا ہے۔ کہتا کسی کو پتہ ہی نہیں میں اس کا بیٹا ہوں۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے مشرف جیسے تعلقات شیخ رشید کیوں نہیں بنا سکے؟ ایکچولی ان کا سوال بہت بڑا تھا، میرے لیے چوائس نہیں تھی۔ ایک طرف ان کا چوائس تھا سلیکٹ ون، اس اور عمران، سو آئی سلیکٹڈ عمران۔ نہیں سمجھتے زندگی بھر ان کے ساتھ نہیں، گزارنے میں کے زندگی بعد سے اب سیاست میں کوئی اتنی میری انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ الزام لے کر نہیں میں مرنا چاہتا کہ میں نے غداری کی۔ عمران خان میں اس وقت عمران خان کو اس سارے مرحلے میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا، میرے منہ سے آپ ضرور نکلوا کہ اس کو یہ یقین دلایا گیا کہ تیرے خلاف ہم عدم اعتماد نہیں لائیں گے۔ یقین دلوانے والوں نے آف کورس واضح بات ہے، اس میں آپ پوچھ کے کیوں چلیں کام ٹھیک ہے، اوکے، میں اس کو اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے شارع دستور کی، 97 ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا پھر اس لڑائی میں کوئی استعفے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، حکومت جاتی ہوئی دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں شارع میں دستور پہ؟ حکومت جاتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور عدلیہ کو جیتتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عدلیہ کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ شیخ رشید ایز اے شیخ رشید، ایک سیٹ کا سیاست کرنے والا انسان، 60 سال سے ایک پارٹی میں اپنی ایک سیٹ پہ سیاست کرنے والا، آپ کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کو 13 جماعتوں کو زمین بوس عوام میں دفن ہوتے دیکھ رہا ہوں اور عدلیہ کو جیتتا ہوا دیکھ رہا ہوں، عدلیہ جیتے گی۔ اور یہ فیصلہ 15 رکنی عدلیہ 60 جیتتی ہوئے دیکھ رہے ہیں، 15 یا جو رکنی ہو، تقسیم 4 عدلیہ ہے؟ رکنی کا فیصلہ ہو، 3 رکنی کا فیصلہ ہو، 1 رکنی کا فیصلہ ہو، یہ فضول باتیں ہیں۔ میں جو بیان دے رہا ہوں اس سے بہت بڑا دے رہا ہوں، پردہ بڑی پردہ سکرین پہ دے رہا ہوں صحیح۔ کہ اس حکومت کو 13 جماعتوں کی سیاست کو شارع دستور پہ دفن ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کی صورت میں کیا صورتحال نتائج دیکھتے ہیں؟ میں اس سے پہلے نیشنل الیکشن بھی دیکھ سکتا ہوں۔ 14 مئی سے پہلے 14 مئی سے پہلے میں اسمبلی کو ٹوٹتا ہوا بھی دیکھ سکتا ہوں۔ سراج الحق کوئی رول پلے کریں گے یا دیکھیں جی، پاکستان میں جس کا بھی رول ہوگا نا کسی اور کا ہوگا، سامنے میری طرح ایک چہرہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور میرا انگلش میں بڑا مشہور معروف مصرع ہے کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس، صحیح۔ nobody looks towards کوئی case۔ اشارے ملے ہیں ایسے آپ کو یا اپنے پولیٹیکل اندازے پہ؟ میں پولیٹیکل اندازہ کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک چیز میں معلومات کی بنیاد پر جانتا ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ سردار لطیف کھوسا آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں۔ بہت اچھے دوست۔ سردار لطیف کھوسا کو پیپلز پارٹی سے دور کرنے کی کوئی تبلیغ شیخ رشید نے تو نہیں کی؟ نہیں، 4 آدمیوں کا میں فین ہوں پیپلز پارٹی میں۔ کائرہ کا بھی میں فین ہوں، پاگل بیسی ان کے پیچھے لگا، کیا کریں یہ مرنے والے 70 سالہ بوڑھے، یہ نوجوان لوگ کدھر جائیں گے؟ اعتزاز احسن، دیکھو پاناما میں نواز شریف کے کیس کو میں نے شکست دی، میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا،
صحیح. عمران خان کے کیس میں نواز شریف نہیں گیا. 62 63 شیخ رشید کا کیس تھا, جو آپ کہتے تھے شارٹ سویٹ اینڈ اور اس کے پیچھے جو ہے یہ چاروں لوگ تھے. کائرہ تھا, سواتی تھا, سرجیل سواتی تھا, اور کائرہ نہیں, اعتزاز تھا, اور لطیف کھوسا تھا. اور میں چانڈیوں کا بھی پسند کرتا مولا ہوں. بخش چانڈیو. کبھی میری ملاقات نہیں, بٹ آئی لائک دا وے ہی از ریپریزینٹنگ. دیکھیں نا, یہ لوگ مجبور ہیں. میں نے اپنی پارٹی ایک رکنی کیوں بنائی رکھی ہوئی ہے 60 سال سے, کہ میرے پہ کسی کا پریشر نہیں ہے. شیخ رشید احمد اگر مستقبل میں کس سے دوبارہ پولیٹیکل ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ مولانا, نواز شریف, زرداری صاحب, یا تینوں کے لیے دروازے بند ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی سے تو میرا کوئی دروازہ نہیں ہے, اور میں صرف فوج سے بات کر سکتا ہوں اور کسی سے بات نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل کا حل ان چوروں کے پاس نہیں ہے. وہ الیکشن کی ڈیٹ کا ان کو آنکھ کا اشارہ مار دیں تو الیکشن ہو جائیں گے. ان کی کیا اوقات ہے؟ آپ کے خیال میں اس تعلق, ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے, یا آپ مجھے نے کرنی کی ہے؟ چاہیے. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے کرنی چاہیے, میں نے نہیں کی ابھی تک. نہیں. قربانی کی عید سے پہلے رابطے کریں گے؟ قربانی کی عید قربانی گزر کی جائے گی. عید تو بہت دور ہے. قربانی ہو گئی تو پھر بہت ساری قربانی ہو جائے گی. میں فوج سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں. عمران خان کے اپنی ذات کو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ صرف عمران خان کے لیے؟ صلح ہو جائے, جو الیکشن قوم فیصلہ کرے, فیصلہ دے دے. ٹھیک ہے. شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب سے ہم نے ملکی اور جو عالمی صورتحال ہے اس پر بات کی, اور انہوں نے بڑی چیزیں بتائیں. لیکن شیخ رشید احمد صاحب اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کوئی ایک رول پلے کرنا چاہیے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی, پالیٹکس اینڈ جرنلزم, ہم سمجھتے ہیں کہ فوج جتنی دور رہے ان معاملات سے, عدلیہ ان معاملات سے جتنی دور رہے, پاکستان اتنا ہی ترقی کر سکتا ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.